भेजा गया। चौपायों ने गौर से सुनने के लिए अपने कान लगा दिए और शैतानों को आसमानों से पत्थर मारे गए। और अल्लाह पाक ने फरमाया, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जिस चीज पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ही गई मैं उसमें बरकत दूंगा। कसम खा के इस बात को कहा जा रहा है। जरा सोचे तो सही, जब अपनी बात की पुख्तगी बयान की जाए, अपनी बात को मनवानी हो, अपनी बात को मजबूत बनाया जाए, तो वहां पे कसम का सहारा लिया जाता है। और सबसे बड़ी कसम जो है ना, वो है रब्बे कायनात की कसम। रब्बे कायनात खुद फरमा रहा है कि मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, क्या जिस चीज पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाए मैं उसमें बरकत दूंगा। ऐ आशिकान रसूल, अल्लाह पाक के पाकीज़ा कलाम कुरान करीम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से होती है। इसलिए हमारे लिए दर्स है कि हम भी अपने काम बिस्मिल्लाह से शुरू किया करें। अल्लामा सामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान करीम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से इसलिए की गई ताकि अल्लाह के बंदे इसकी पैरवी करते हुए हर अच्छे काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करें। तो जो काम बिस्मिल्लाह से ना किया जाए तो होता क्या है, इसका नुकसान क्या होता है। ऐ आशिकान रसूल, सुने इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ हैं और दोज़ख पर अजाब देने वाले फरिश्ते भी 19 हैं। बस उम्मीद है कि उसके एक हर्फ की बरकत से एक फरिश्ते का अजाब दूर हो जाए। और जो काम बिस्मिल्लाह से ना किया जाए, सुने सनद मुस्तफा है, मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुल्लु अमरिन ज़िबाल ला युब्दा फी बिस्मिल्लाह व अब्दा। फरमाया यानी जो भी अहम काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू ना किया जाए वो अधूरा रह जाता है। गौर फरमाइए, कैसी महरूमी है कि अगर अच्छे और अहम कामों से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो काम अधूरे रह जाते हैं, इनमें बरकत नहीं हो सकती। हो सकता है माइंड में ख्याल आए कि मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ता ही नहीं है, फिर भी मेरे काम पूरे हो जाते हैं। प्यारे से भाइयों, जवाब अर्ज करना यह है कि काम तो बज़ाहिर पूरे हो जाना ये और बात है, इसमें बरकत का ना होना और बात है। मसलन किसी ने बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खाया, जाहिर में खाना हलक से नीचे तो उतर जाएगा, मगर इसमें बरकत ना हुई और खाना पूरी तरह हजम होकर जुज़-ए बदन ना बना, तो आजकल ये मसाइल आम हैं। काम बहुत चलता है, इनकम अच्छी खासी होती है, फिर भी पूरी नहीं पड़ती। खाना खाते हैं मगर किसी को लगता नहीं। बहुत लोग शिकवा करते हैं कि दिन खराब चल रहे हैं, सोने को हाथ लगाओ तो मिट्टी हो जाता है। तालिबे इल्मों को तो शिकायत होती ही रहती है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सबक याद नहीं होता। इन सब के मसाइल के हल, इन सब मसाइल की वजूहात यही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हम काम शुरू नहीं करते। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे यहाँ भी बस बहुत बढ़ता जा रहा है कि लोग अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, दूसरों को कसूरवार ठहरा देते हैं। अब जैसे माह सफर मुज़फ्फर जारी है, ये मुबारक महीना है, इस महीने में किसी ने शादी की, खूब ढोल ढमके बजाए, रात भर गाने बजे, रक्स की महफिल सजी, शैतान को खूब खुश किया। खुदा न खास्ता ऐसी शादी अगर खाना आबादी के बजाय खाना बर्बादी की सूरत बन जाए तो कहेंगे देखा माह सफर में शादी की थी, सफर मनहूस ही है, सफर मनहूस महीना ही है। सुबह नमाज फजर का वक्त गुजरने के बाद अब लड़ाई लेते हुए मजे से उठते हैं, जल्दी से तैयारी की, दुकान या दफ्तर में पहुंचे, कोई मसला आ गया, आमदन कब हुई, क्या सेठ ने डांट दिया तो कसूर किसका? सुबह उठते ही किसका मुंह देखा था, उसका, क्या बिल्ली ने रास्ता काट दिया उसका कसूर था? अल अमान वल हदीस,
اے عاشقان قصور توجہ کے ساتھ سنیے، قصور نہ ماہ سفر کا ہے نہ بیچاری بلی کا ہے، قصور تو اپنا ہے۔ اچھے کام کی ابتدا اچھے نام سے کی جاتی ہے، اچھے کام کی ابتدا اللہ پاک کے مبارک نام سے کی جاتی ہے۔ رب کریم کے حضور شکر کا سجدہ کیا جاتا تو برکت ہوگی۔ جب شیطان کو خوش کرنے والے کاموں سے ابتدا کی گئی، اللہ پاک کا نام نہیں لیا گیا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ سنیں اور زبردست واقعہ انشاءاللہ سنیں گے نا تو اللہ نے چاہا تو بسم اللہ شریف کی دیواریں آپ ہی بن جائیں۔ ایسا واقعہ زبردست واقعہ شیخ صاحب فرماتے فیضان سنت میں ایک مبلغ اجتماع میں بسم اللہ شریف کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ ایک یہودہ لڑکی نے بسم اللہ شریف کے فضائل سنے نا تو بہت متاثر ہو گئی اور اتنا متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، خوشی ہوئی سنے تو ہے نا، جب اچھی بات کی ہے سبحان اللہ کہا جائے، تو غم کی بات سنے، بری خبر سنے تو اللہ اکبر کہا جائے۔ دیکھیں وہ یہودہ لڑکی بسم اللہ شریف کے فضائل سن کر اتنا متاثر ہوئی کہ وہ اسلام لے آئی۔ اس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا، ہر وقت بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت بسم اللہ شریف پڑھتے۔ لڑکی کے ماں باپ اس سے سخت ناراض ہوئے، اسے طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، یہاں تک کہ اسلام دشمنی کے سبب سے اس کی کوشش میں لگ گئے اپنی بیٹی پر کوئی الزام لگا کر اسے قتل کروا دے، کوشش میں لگ گئے۔ لڑکی کا باپ بادشاہ وقت کا وزیر تھا۔ ایک دن اس نے شاہی مہر والی انگوٹھی بیٹی کو رکھنے کے لیے لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈالی، اور رات کو جب وہ سو گئی تو اس کے باپ نے اس کی جیب سے انگوٹھی نکال کر دریا میں پھینک دی۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نکل لی، صبح کو ایک شکاری نے جال ڈالا تو اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ اس نے جا کر وزیر کو تحفہ پیش کر دیا، وزیر نے پکانے کے لیے لڑکی کو حوالے کر دیا۔ لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مچھلی لی اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل پڑی۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے مچھلی پیش کر دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب سے نکال کر اپنے باپ کو پیش کیا۔ باپ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، یوں اللہ پاک نے بسم اللہ کی دیوانی کو قتل سے محفوظ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا کالی بلی یا کوئی اور وہم تو کیا آ جاتا، لڑکی کے باپ کی بھرپور کوشش بھی کچھ نہ بگاڑ سکی، اور بسم اللہ کی برکت سے لڑکی اپنے کام میں کامیاب رہی اور قتل سے بھی بچ گئی۔ اللہ پاک کے نام میں واقعی برکت ہے۔ ہم بدشگونیاں چھوڑیں، بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اگر یقین پختہ ہے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اب یہی بسم اللہ شریف اگر ڈاکٹر لکھ کے دے دینا کہ یہ نسخہ ہے، صبح کے ٹائم بسم اللہ پڑھنا ہے اور دوپہر میں پڑھنا ہے، رات میں پڑھنا ہے، جناب ہم اس نسخے پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی دوائیں پہ اتنا توکل ہے کہ جو ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور اللہ کے نام پر کچھ بھی توکل نہیں، اللہ کی ذات پر کچھ توکل نہیں۔ جو جس نے تمہیں زندہ کیا نا وہی تمہیں موت دے گا، وہی تمہیں رزق دینے والا بھی وہی ہے، سب کچھ خالق کائنات تو وہی ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک کے نام میں برکت ہے، اللہ پاک کے نام میں برکت ہے۔ سنے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف بسم اللہ کا مطلب یہ نہیں جناب کہ ہم نے صرف ایک محفل میں بسم اللہ پڑھ لیا، نہیں، چلتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھیں، اٹھے تو بسم اللہ پڑھیں، کوئی کام کرے تو بسم اللہ پڑھیں، اچھا کام کرے تو بسم اللہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ سے لین دین کا سلسلہ ہو بسم اللہ پڑھیں، لیٹے تو بسم اللہ پڑھیں، اٹھنے کے بعد بھی بسم اللہ پڑھیں۔ جی ہاں، کسی اسلامی بھائی کی طرف ہم جائیں نا، جب بھی بسم اللہ پڑھیں، نماز کی طرف جائیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں، گھر سے نکلیں بسم اللہ پڑھیں، کھانا اٹھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، کھانا رکھیں تو بسم اللہ پڑھیں، دسترخوان اٹھائیں تو بسم اللہ، دسترخوان بچھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، ہر کام میں بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے۔ سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے سے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے۔ سنیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عجیب انصاری فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا اقدس میں ہم حاضر ہے، کھانا پیش کیا گیا، ایک دم اتنی برکت ہوئی کہ ہم سب خوب کھاتے رہے، کسی کھانے میں نہیں دیکھی مگر آخر میں برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا۔ پیارے پیارے سے بھائیوں، ہمیشہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ دیا کریں۔ جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کے کھانے میں قریب نامی شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو کھانا کھانے سے قبل بسم اللہ شریف پڑھنے کے بارے میں ہے۔ وضو کریں گے تو پھر بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرام کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفسیر نعیمی میں بھی بہت بہترین بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے روزی میں برکت ہو۔ ابھی ہم نے سنا تھا ایک اور سنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دیوانوں غور کیجیے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے، یعنی گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا اور روزی میں برکت بھی ہوتی ہے، گھریلو جھگڑوں کا حل بھی مل گیا۔ کہ جب بھی ہم گھر میں جائیں کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھیں قل هو اللہ احد۔ پورے سورہ ہے نا، سورہ اخلاص، اس کو پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے سنیں عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے، قبر کے قریب سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے، اس قبر میں نور ہی نور ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور وہاں رحمت الہی چھما چھم بارش ہو رہی ہے۔
آپ رحمت اللہ علیہ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا اے عیسیٰ علیہ السلام یہ شخص سخت گناہگار ہونے کے سبب عذاب میں گرفتار تھا، لیکن بوقت انتقال اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا یعنی مدرسے بھیجا گیا، استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی، کہ ہم اپنے بچوں کو ٹاٹا پاپا کہنے کے بجائے ابتدا سے ہی اللہ پاک کا نام لینا سیکھیں۔ آج کل کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، ہم اپنے بچوں کی پرورش بڑے عجیب و غریب کے انداز میں کر رہے ہیں۔ ہم خود تو نماز نہیں پڑھتے، ہم خود تو ذکر اللہ نہیں کرتے، ہم تو خود دین سے دور ہیں، تو ہم کیا تربیت کریں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹوں کو اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اسی طریقے سے اچھی تربیت کریں گے انشاءاللہ گھر میں ماحول بنے گا، گھر میں لوگ نیک بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ، کاروبار میں برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں نا رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع ہی سے اللہ پاک کا نام لینا سکھائیں، اور یہ نہیں کہ صرف مرنے والے والدین کو ہی اس کی برکتیں ملیں گی، خود سیکھنے اور سکھانے والوں کو بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ لہٰذا اپنے بچے اور بچیوں سے کھیلتے ہوئے سکھانے کی نیت سے ان کے سامنے بار بار اللہ اللہ کرتے رہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل زبان کھولتے ہی سب سے پہلا لفظ اللہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بسم اللہ پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، ہمیں ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی عطا کرتا 72 نیک اعمال میں ایک نیک عمل بھی ہے، چنانچہ نیک عمل نمبر 46 ہے۔ کیا آج آپ نے ہر جائز اور عزت والے کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہر کام سنت کے مطابق کرنے اور اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، اور زیر حلقے کی 12 دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے پابند نماز پڑھنے، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ۔ یہ نیت کر لیجیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اور وابستہ ہونے کا طریقہ یہ بھی ہے نا کہ ہم دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیں۔ ایک دینی کام یہ بھی ہفتہ اور اجتماع پاک میں آپ خود بھی آئیں اور ساتھ میں لے کر بھی آئیں انشاءاللہ عز و جل۔ جو ہم دعوت اسلامی سے وابستہ بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہم بسم اللہ شریف کے فضائل چل ہی رہے ہیں۔ آخر میں ایک وظیفہ سن لیجیے، بخار اگر کسی کو بخار آ جائے تو کیا کرے؟ بخار کا علاج منقول ہے، ایک شخص کو بخار آ گیا، اس کے استاد محترم حضرت شیخ فقیہ ولی عمر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لائے، جاتے ہوئے تعویذ عنایت کر کے فرمایا اس کو کھول کر دیکھنا مت۔ اس کے جانے کے بعد اس نے تعویذ باندھ لیا، فوراً بخار جاتا رہا، اس سے رہا نہ گیا، کھول کر دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ دل میں وسوسہ آیا یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، عقیدت میں کمی آتی ہے، جیسے ہی عقیدت میں کمی آئے یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، عقیدت میں کمی آئی، فوراً بخار لوٹ آیا۔ گھبرا کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غلطی کی معافی چاہی۔ شیخ نے دوبارہ تعویذ بنا کر اپنے دست مبارک سے بات کیا، بخار فوراً چلا گیا۔ اب کی بات دیکھنے سے منع نہ فرمایا، مگر ڈر کے مارے کھول کر دیکھا ہی نہ۔ بالآخر سال بھر کے بعد جب کھول کر دیکھا تو وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی۔
سبحان اللہ. تو پیارے پیارے مہمانوں نیت کیجیے انشاءاللہ عز و جل کہ ہم بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جائز کام سے پہلے انشاءاللہ عز و جل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.